हेलो, मैं डॉक्टर सासन तवासोली हूँ। मैं ईरानी मसीह थियोलॉजियन हूँ और खादिम हूँ। पहले मैं मुसलमान था। मैं इस वक्त लंदन के दिल यानी वर्ल्ड रिनाउंड ब्रिटिश म्यूजियम के सामने खड़ा हूँ और एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम की मेज़बानी करने वाला हूँ। इस प्रोग्राम को 222 मुल्कों के मसीह खादिमों ने तरतीब दिया है ताकि इसे ईरान से नशर किया जाए। हम चाहते हैं कि इसे मुख्तलिफ ज़बानों में तरतीब दें, जिस तरह ये प्रोग्राम आपके लिए आपकी ज़बान में नशर किया जा रहा है। कुछ माह कबल मेरे ईरानी तालिब इल्म यहाँ आए इसी अजायब घर में। वो जेम्स स्मिथ के साथ थे, जो मेरा अच्छा दोस्त है। उसने हमसे आसार कदीमा और बाइबल के बारे में बातें की। जेम्स स्मिथ जाना पहचाना मसीही स्कॉलर है। उसे इस्लामी तारीख पर अबूर हासिल है। वो दुनिया भर में मुसलमान स्कॉलर्स के साथ मज़ाकरात करता रहता है। वो हर साल हज़ारों मसीहियों को ब्रिटिश अजायब घर का दौरा करवाता है। वो तारीखी तौर पर बाइबल की सच्चाइयों को साबित करता है। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने कैमरों और तालिब इल्मों के साथ यहाँ आएँ। हम जे के साथ होंगे जब वो हमें मुख्तलिफ अदवार के बारे में बताएगा, इसलिए कि ये सब कुछ यहाँ मौजूद है ब्रिटिश अजायब घर और ब्रिटिश लाइब्रेरी में। यहाँ मुख्तलिफ नमूने और मसवदे यादगारी के तौर पर रखे गए हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी के दौरे के बाद मैं और जे कुछ देर के लिए वेस्टमिनिस्टर चैपल में इकट्ठे होंगे ताकि हम अहम मामलात पर बात करें। तो इस प्रोग्राम में हम आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ रहें और इस तारीखी प्रोग्राम को देखें। इस तारीखी सफ़र में वसीउल नज़री से शामिल हों और देखें कि क्या आप बाइबल की सच्चाइयों पर यकीन रखते हैं। हमारा ईमान है कि आसार कदीमा की दरियाफ्तें बाइबल की कहानियों को सच साबित करती हैं। खुले जहन का मुजाहरा कीजिए और अपने लिए फैसला कीजिए। मेरे साथ रहें। जे स्मिथ और मेरे दूसरे दोस्त ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। आइए वहीं चलते हैं। सलाम डॉक्टर स्मिथ। सलाम, आपसे मिलकर खुशी हुई सासन। शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं। ये बताइए कि हम यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में क्यों जमा हुए हैं। बहुत से नकाद और बाइबल की सच्चाइयों पर यकीन ना रखने वाले लोग मौजूद हैं। वो बाइबल का मुताला करते हैं और पूछते हैं कि ये कहानियां कहाँ से ली गई हैं। बहुत सौ का ख्याल है कि इनका जरिया कुछ और ही है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहानियां अफराद से और उन जगहों से ताल्लुक़ रखती हैं जहां ये तारीख में वकूफ़ पज़ीर हुई। और उनकी सदाकत की तस्दीक करने का बेहतर तरीका यह है कि उन लोगों के बारे में जाना जाए जो वहां रहते थे, उन जगहों पर जो माजी में थीं, वाक़यात जो तारीख का हिस्सा थे। अब हमें बाइबल की इजाफी मालूमात कहाँ से मिलेंगी? सासन, बाइबल की इजाफी मालूमात के लिए बेहतरीन जगह तो ब्रिटिश म्यूजियम ही है। और इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ों ने सब कुछ यहाँ जमा कर लिया है और वो सब कुछ एक ही छत के नीचे ले आए हैं ताकि इसका मुशाहिदा कर सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और आज हम यही कुछ करने वाले हैं। क्या बाइबल पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? क्या ये वाकई लोगों के बारे में, मकामात और वाकयात के बारे में, या वक्त और अदवार के बारे में बात करती है? इस तारुफ के लिए शुक्रिया डॉक्टर स्मिथ। आइए अंदर चलते हैं। अब बाइबल से मुतालिक जो मुश्किल है वो ये कि जब इसे तहरीर में लाया गया, जैसा कि बहुत से स्कॉलर और नकाद कहते हैं, हमारे पास पुराने अहदनामे के जो मुसाविदात मौजूद हैं वो 914 से कबल तहरीर में नहीं आए थे। ये एक मैसोरेटिक मतन है, वो 1000 साल से कम पुराने हैं और यही मुश्किल है। और हमारे पास इससे पहले के मौजूद नहीं। खैर, कुछ नमूने तो मौजूद हैं जिनमें कहानियां मौजूद हैं और ये बाइबल की कहानियों से बिल्कुल मिलती हैं, जैसे तख्लीक की कहानी और एक बड़ा सैलाब। क्या इनका जिक्र पैदाइश की किताब में मौजूद है और 200 साल से है? यहां बिल्कुल इसी जगह एक कहानी मौजूद है। यह बाबली सैलाब की कहानी है और यह एक शख्स एतरहासिस के गिर्द घूमती है। इसे एतरहासिस की कहानी या रिवायत कहते हैं। इसे 1635 काफी में लिखा गया। इसमें तख्लीक कायनात का जिक्र है। यह बिल्कुल बाइबली बयान के मुताबिक है। इसमें पैदाइश का हवाला मौजूद है। आप देख सकते हैं इसमें मर्द और औरत की पैदाइश का बयान है, फिर सैलाब का जिक्र है और इतरहासिस अपने खानदान के साथ कश्ती में सवार होता है अपने जानवरों समेत। जब सैलाब उतर जाता है तो वो नीसर के पहाड़ पर उतरते हैं। दूसरे कमरे में हम एक और हवाला देखते हैं। इसे गिलामिश रवायत कहते हैं। ये 650 कबल मसीह से रवायत है और ये भी इससे मिलती जुलती है। क्या ये मालूमात का जरिया हो सकते हैं?
کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ناقد تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بائبل کے متن کے مطابق ہیں۔ آپ یوں کریں کہ 2 سوال کریں۔ جب آپ اسے دیکھیں اور پھر بائبل میں موجود حوالہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں واضح فرق موجود ہے۔ یہ بہت سادہ لگتا ہے، یہ کسی اور ذریعے سے پہنچے ہیں اور بے شک یہ میسوریٹک سے پرانے ہیں، لیکن جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں تو بتاتا چلوں کہ تاریخ دان ہمیشہ 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہانی میں سادہ حقائق پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کس قدر آسان بنایا گیا ہے، اور جب آپ بائبل کے متن پر نظر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں یہ سادگی اور آسانی نہیں ملے گی۔ ان کہانیوں میں سیلاب کا ذکر ہے اور یہ تقریباً 200 سے زائد تہذیبوں میں موجود ہے۔ تخلیق کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کچھ بیان تو نہیں کرتا، یہ دوسرے حوالہ جات کی بنیاد نہیں ہے۔ جب آپ بائبل مقدس میں تخلیق کے حوالے پر نظر کرتے ہیں تو یہاں علم الہی کے متعلق رنگ ملتا ہے، خاص طور پر 2 اور 3 باب میں، اور یہاں ہمیں بہت سا ایسا مواد ملتا ہے جس میں بنیادی معلومات موجود ہیں، اور یہی اس مسودے کی بنیاد ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ تھا۔ 3 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ باتیں کرتا اور چلتا پھرتا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کا تعلق خدا اور انسان سے ہے۔ مزید یہ کہ یہ مکمل تعلق تھا انسان اور ان سب کے درمیان جو تخلیق ہوئے، لیکن جب انہوں نے اس پھل میں سے کھایا تو ہر پاک چیز اور آدم اور جانداروں کے درمیان جو تعلق تھا وہ تباہ ہو گیا۔ گناہ کی پہچان سے قبل وہ ننگے تھے، لیکن جب وہ جانتے تھے کہ وہ ننگے ہیں اور شرماتے تھے، انہیں ضرورت تھی کہ ان کا ننگا پن ڈھانپا جائے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ تھی کہ خدا اور انسان کا رشتہ تباہ ہو چکا تھا۔ آدم کو خدا کی حضوری سے نکلنا پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا پاک ہے، وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا۔ حبقوق 1 باب 13ویں آیت، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، انسان خدا کے حضور نہیں رہ سکتا، وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اور اس وقت سے باقی کے تمام واقعات کا انحصار اسی کہانی پر ہے۔ بائبل مقدس کی تمام کتابوں میں ہم تخلیق کی اسی کہانی کا ذکر پڑھتے ہیں جو پیدائش 2 اور 3 باب میں ہے۔ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہوئے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہی حوالہ دیگر حوالہ جات کی وجہ ہے؟ جی ہاں، یہی سب سے پرانا اور طبعی ہے، لیکن یہی دوسرے حوالہ جات کی وجہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان سے کہیں زیادہ نازک اور نفیس ہیں۔ یہ عبرانی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ تاریخ دان جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اسے خالص پن کہتے ہیں۔ اکثر مسلمان مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر پرانے عہد نامے کا، تو کس طرح سے اس پر یقین کر سکتے ہیں؟ پرانے عہد نامے میں انبیاء کرام کی زندگی پر نظر کریں۔ ان سے گناہ سرزد ہوا، خدا نے کیوں گناہ گار انسان کو استعمال کیا؟ اب میں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ ان کہانیوں پر غور کرتے ہیں جو حضرت محمد کے گرد گھومتی ہیں، وہ کہانیاں جو ابن ہاشم اور ابن اسحاق کی ہیں، وہ کہانیاں جو البقدی البخاری میں ہیں، جب آپ ان پر غور کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی سوانح عمری نہیں ہے، رسول اللہ کی سیرت پر تحریر میں آئی۔ 200 سال بعد انہیں 9ویں صدی میں لکھا گیا، جبکہ یہ 7ویں صدی میں واقع ہوئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اچھا آدمی ہوتا ہے، وہ پیار کرنے والا، اچھا خاوند، اچھا جانجو اور ہر طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں پرانے عہد نامے میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں گناہ موجود ہے، انبیاء سے بھی گناہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ سب کچھ زبانی علم تھا اور یہ روایات بین تھا، ان پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تاریخ دان جب ان حقائق کو دیکھتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقی کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کچھ من گھڑت ہوتا تو یقیناً یہودیوں نے ان نبیوں کی زندگیوں کا بھی من گھڑت بیان کیا ہوتا۔ نیا عہد بھی اسی طرح سے ہے۔ یسوع کے متعلق قصوں پر نظر ڈالیں، بلکہ شاگردوں کے متعلق قصوں پر نظر ڈالیں جو یسوع کے شاگرد تھے۔ یہ شاگرد جب یسوع پکڑوائے گئے باغ گتسمنی میں، وہ بھاگ گئے۔ پترس جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تو بھی انہی میں سے تھا، اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ کیا خیال ہے ابتدائی کلیسیا نے ان کہانیوں کے بدلے اگر کچھ لیا ہوتا تاکہ ان کو نکال دیا جائے تو یہ بات شرمندگی کا باعث ہوتی۔ وہ چاہتے تھے انہیں وسعت دی جائے، بڑھایا جائے، جیسا کہ آپ روایات میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ کسی کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سورہ حدیث میں اور تفسیر میں ملتا ہے۔ یہ حضرت محمد کے بارے میں ہے، لیکن آپ کو ان کا ذکر بائبل مقدس میں نہیں ملتا۔ آپ کو ان دونوں بیانات میں ایک اختیار ملتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ تو من گھڑت ہے اور نہ ہی انہیں دلکش بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی نفیس بیانات ہیں۔ ڈاکٹر سمتھ، یہ جو قدیم تختیاں ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قدیم تختیاں ہیں یہ ابتدا یا پیدائش کے حوالوں سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بائبل میں پیدائش کی کہانی ہی تمام تہذیبوں اور معاشروں کی ابتدا ہے؟ ہاں، حقیقت تو یہی ہے، اور اس طرح تقریباً 2000 سال کا فرق ان دونوں حوالوں میں موجود ہے۔
جلجامش کہاوت اور اترحاسس 650 سے 1635۔ 1000 سال درکار ہیں اس حوالے کو سادہ اور آسان بنانے کے لیے۔ تو پھر یہ کہانیاں کہاں سے لی گئیں؟ یہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، اس لیے خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ابتدائی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر اسمتھ، کیا آپ ہمیں پیدائش یعنی ابتدا کی دوسری کہانیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا بیان کرتی ہیں کہ دیوتا نے دنیا کو تخلیق کیا؟ جیسے دیوتا ناراض ہوئے تو سیلاب آ گیا، اور سیلاب کا سارا قصہ تو اسی طرح ہے کہ دیوتا ناراض ہوئے تو انہوں نے سیلاب بھیج دیا، اور خوش ہوئے تو دنیا کو تخلیق کر دیا۔ کیا آپ ہمیں ایسی کہانیوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جس میں خدا کا ذکر بھی ہو اور گناہ اور انسان کا بھی؟ در حقیقت یہ بھی آسان ہے۔ آئیے اس کہانی کو یہاں دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کہانی پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں دیوتا کو زمین پر کام کرنے کے لیے افراد کی ضرورت تھی۔ جو وہاں تھے وہ کام کر کے تھک گئے تھے۔ انہوں نے انسان کو بنایا تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ جب انہوں نے انسان کو بنایا تو انسانوں نے عجیب خوفناک شور مچایا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیوتاؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انسان کو پریشان کریں۔ اس لیے انہوں نے طاعون کی بیماری بھیجی، آگ بھیجی اور پھر سیلاب کی آفت بھیجی۔ اترحاسس واحد شخص تھا جس نے لوگوں کو تنبیہ کی۔ وہ دیوتاؤں کا پسندیدہ شخص تھا، اس لیے اس سے کہا گیا کہ وہ کشتی بنائے۔ اس لیے کشتی بنائی گئی تاکہ وہ طوفان کا شکار نہ ہو۔ یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ لیکن یہ کسی بھی کہانی کی بنیاد نہیں لگتی۔ بائبل میں موجود حوالہ ایک طرف، نہ صرف اس میں الہی نظریہ موجود ہے، نہ صرف یہ نظریات کا حامل ہے، بلکہ ان سب چیزوں کے لیے بنیادی ہے جو بعد میں آتی ہیں۔ پیدائش 2 اور 30 باب میں جائے بغیر آپ بائبل کی باقی کتابوں میں یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رائے دہی نظر آتی ہے کہ بائبل کا اندراج سر چشمہ ہے۔ یہ بنیادی طور پر محض لے لیے گئے ہیں، انہیں تفریح کے لیے بنایا گیا ہے، اور بنیادی طور پر گزر جانے کے لیے بھی، نسل در نسل یہ نظریہ دینے کے لیے کہ تاریخ کیا ہے، لیکن نہ ہی اس سے زیادہ نہ ہی کم۔ ڈاکٹر جے اسمتھ، دوبارہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ گزارا۔ اس سے پہلے کہ ہم خاص طور پر اس سب کے متعلق بات کریں جس کا مشاہدہ ہم نے برطانوی عجائب گھر میں کیا، میں آپ سے ایک زیادہ فلسفی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کیوں کا سوال۔ کیوں یہ اہم ہے کہ تاریخی شہادت اور آثار قدیمہ پر نظر ڈالی جائے؟ یہ کافی نہیں کہ ہم محض خدا کے کلام پر ایمان رکھیں۔ جو کچھ بائبل کہتی ہے اس کی تصدیق کے لیے کیوں ہمیں کتاب مقدس سے ہٹ کر شواہد پر نظر ڈالنی چاہیے؟ ہمیں بتائیے کہ ایک تاریخ دان ہوتے ہوئے آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ